रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत करो, जो हुजूर तुम्हें हुक्म दें उसे ले लो। तो होगा क्या? अल्लाह फरमाता युहब्बिबुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। इसीलिए सहाबा इकराम जो रसूल की इताअत में लगे हुए थे, फर्माबरदारी में लगे हुए थे, तो अल्लाह ने उन्हें इनाम के तौर पर क्या फरमाया कुरान में? रदियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह इन सब से राजी है। क्यों राजी है? इसलिए कि रसूल की हर बात को मिन व अन तस्लीम करते। अजीज़ान गिरामी, यहां पर इस आयत का तर्जुमा भी अगर मैं कर दूं, जैसे अभी तर्जुमा किया, और अगर शेर की जुबान में इस्तिलाह एक अलग अलग नज्म में या नस्र में, नज्म में अगर इसका तर्जुमा मैं बयान करूं तो मैं समझता हूं अल्लामा इकबाल का वो कौल बिल्कुल फिट नजर आता है जो उन्होंने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। आयत का माना यही है ना। अल्लाह फरमा रहा है मैं युतिइर रसूल फकत अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की गोया कि उसने अल्लाह का हुक्म माना, अल्लाह की इताअत की। यही तो कह रहा है इकबाल कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये रब ताला फरमा रहा है ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वाबस्ता होना यही कुल दीन है। आप मुझे कहीं से भी जमा तफरीक जरब करके ला करके दिखा तो दीन में कोई भी हिस्सा कहीं से भी तुम काट छाट करके कहीं से भी लाओगे, उसका सिरा रसूल पाक से ही मिल रहा होगा। उनको छोड़ करके तुम्हारा दीन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। दीन जो है रसूल पाक के बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। दीन कुल रसूल पाक की जात से है अल्लाह का दीन। लेकिन इसकी अलिफ से लेकर या तक अगर किसी ने बयान किया है तो रसूल की जात ने। अगर हुजूर की जात मशकूक हो गई तो दीन भी मशकूक हो गया, दीन में भी शक पैदा हो जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात के मुतालिक जो अकायद हमें रखना है वो इतने इंपॉर्टेंट है कि कुरान और हमारा दीन सब कुछ खड़ा है किस पर? हुजूर पाक की जात पर। और तमाम यहूद व नसारा मुशरिकीन ने मिल करके दीन में नक्स पैदा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हुजूर की जात में कि यहां अगर डैमेज कर दें तो पूरा दीन खोखला हो जाएगा, दीन खोखला हो जाएगा। इसीलिए हर एक ने हमें यही बताया। अब इकबाल ने यह भी कहा है बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाऊस्त, फारसी में है बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाऊस्त गर ऊन रसीदी तमाम बुल हबीस्त। फरमाते हैं अपने आप को रसूल पाक तक पहुंचा दे, यही दीन है। अगर तू हुजूर के कदमों तक पहुंच गया यही दीन है, और अगर तू वहां तक नहीं पहुंचा तो तुझमें और अबू लहब में कोई फर्क भी नहीं है, तमाम का तमाम अबू लहबी है, क्योंकि वो करीब रह करके भी हुजूर तक नहीं पहुंच सका। तो अगर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को छोड़ करके तुम कोई फलसफा अखज करना चाहो तो ये दीन है ही नहीं हमारा। अब यहां पर बाज लोग हमें ये तानो तशनी करते हैं, ये सुन्नी लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात और उनकी मोहब्बत में गुलू करते हैं। गुलू का मतलब होता है ओवर कर जाते। मेरे अजीज, हम ओवर नहीं करते, बल्कि हमने मग़ज़ को समझा है कि अगर इस मग़ज़ में जरा बराबर भी खराबी आ गई तो ना तुम अल्लाह तक पहुंच पाओगे, ना कुरान की कोई आयत समझ पाओगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत है, अल्लाह है ना, उसी ने पैदा किया, वही पाल रहा है। किसने बताया? डायरेक्ट अल्लाह ने तो नहीं बताया, अल्लाह है। ये अल्लाह के मुतालिक भी अकीदा हमको मिला है तो रसूल की जात से। और कुरान भी देखें, अल्लाह ने डायरेक्ट ये नहीं कहा ऐ मोमिनो मैं एक हूं। अल्लाह ने डायरेक्ट मुखातिब नहीं किया बंदों को, या ऐ इंसानों
میں ایک ہوں، بلکہ اللہ یوں کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے۔ دیکھیں رسول پاک کی ذات سے ہی وحدانیت کا اقرار کرایا جا رہا ہے، یعنی اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ بھی اگر تمہارے پاس ہے، تم وحدانیت کے قائل ہو بھی، تو یہ بھی نبی کی دین ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا ہے۔ اور اب جا کر کے بعض لوگوں نے، ایک میرے پڑھنے کے زمانے کی بات ہے، 2009 میں ایک فتویٰ صادر ہوا پاکستان کے ایک بڑے مدرسے سے۔ فتوے کا ٹائٹل تھا اوپر ان الدین لا يحتاج الى احد حتى الى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں لکھا ہوا تھا دین کسی کا محتاج نہیں یہاں تک کہ رسول کا بھی محتاج نہیں۔ یہ فتوے میں لکھا گیا تھا دین کسی کا محتاج نہیں یہاں تک کہ رسول کو کی بھی ضرورت نہیں دین کو۔ یہ کہاں سے آئی باتیں؟ ایک بڑے مدرسے کا فتویٰ ہے، بڑے ادارے کا فتویٰ ہے۔ جب یہ فتویٰ آیا میں اس کا عینی شاہد ہوں، گواہ ہوں، میرے شیخ محترم حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کا رد لکھنا شروع کیا، اور پھر فتوے کے رد میں ایک کتاب شائع ہوئی پوری عربی میں، اور یہ مصر سے چھپ کر کے سب میں تقسیم بھی ہوئی، کہ آج کے زمانے میں آ کر کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کو اب رسول کی ضرورت نہیں ہے، دین کو اب معاذ اللہ رب العالمین رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے رد میں آپ نے کتاب لکھی سد المشارع فی الرد علی من یقول ان الدین لا يحتاج الى الشارع، یعنی اس کے لیے یہ رد ہے، راستے بند کرنے کا ایک کتاب ہے جو یہ کہتا ہے کہ دین کو اب رسول کی ضرورت نہیں۔ اس پر ہمارے شیخ نے، ہمارے مرشد نے جو دلائل لکھے ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں۔ انہوں نے روز اول سے لے کر قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد جنت میں جانے تک کے تذکرے کیے، تم ایک دن بھی رسول کے بغیر جی نہیں سکتے، رسول کی محتاجی نہیں ہے تمہیں، رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے تم تو تم ہو، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہاں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی حاجت ہے رسول پاک کی، اور تم کہہ رہے ہو کون سا منہ ہے تمہارا کہ دین کو اب رسول کی ضرورت نہیں رہ گئی، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، چلیں تم کہاں کہاں سے نبی کو نکالو گے، تمہارا پھر ایمان بھی نہیں رہا، نہ تم دین میں ہو نہ تم اسلام میں ہو اگر نبی کی ذات کو چھوڑا۔ ارے میاں جس وقت ہم پیدا ہوئے کان میں جب ہمیں اذان دی گئی تو جہاں اللہ کی شہادت، اللہ کی گواہی دی گئی، ساتھ میں یہ بھی کہا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا نہیں کہا گیا تھا کان میں؟ اذان کا لفظ ہے، پیدا ہوتے ہی رسول کی گواہی تمہارے کانوں میں پڑ گئی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد جب تم ہوش میں آئے یا تمہاری عقل اب سلامت ہوئی، تم دین کی طرف احکام کے مکلف ہوئے، کون سا ایسا دن ہے جس دن مسجدوں سے آواز نہ آتی ہو اشہد ان محمد رسول اللہ؟ میاں یہاں تو عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ مسجد میں کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ کی عبادت میں جب بلانا ہے لوگوں کو، اذان بلانے کے لیے ہے نا، تو رسول کی گواہی کیوں دی جا رہی ہے؟ مؤذن یہ کیوں کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں؟ ارے اللہ کی عبادت ہے، مسجد اللہ کی ہے، سجدہ اللہ کا ہے، لوگوں کو بلانا بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن مؤذن یہ کہہ کر کے بلاتا ہے کہ میں ساتھ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ آنے والے کو یہ یقین ہو جائے بلا رہا ہے جو مؤذن کون سے دین کی طرف بلا رہا ہے؟ اسی دین کی طرف جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہے۔ کون سے دین کی طرف بلا رہا ہے؟ جو نبی لے کر کے آئے۔ ہم نماز کے لیے آ تو رہے ہیں، مؤذن سے پوچھو کہ آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کیوں کہا، تو پھر تمہیں جواب ملے گا، فقہ کی کتابوں سے، محدثین کی شرح سے یہ ملے گا، تاکہ آنے والوں کو یہ پتہ چلے
کہ تمہیں جو نماز پڑھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے، نماز تو ہوگی اللہ ہی کی، عبادت تو ہوگی اللہ ہی کی، ہم نبی کا نام لے کر اس لیے بلا رہے ہیں، ہم اپنے طریقے سے نہیں پڑھوائیں گے، رسول کے طریقے سے پڑھائیں گے۔ جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طریقہ بتا کر گئے ہیں اسی طریقے پر نماز ہوگی۔ اس لیے ہماری مسجدوں میں کبھی نبی کے نام سے کوئی وقت خالی رہا ہی نہیں۔ تم کہاں کہاں سے نکالو، تم جمع تفریق کر کے الگ الگ ہر چیز کو لے کر کے آؤ، میں آپ کو بتاؤں گا یہاں نبی کے بغیر تمہارا دین انکمپلیٹ ہے۔ انکمپلیٹ کیا، شروع ہی نہیں ہوتا۔ اب مجھے شریعت کا ایک مسئلہ بتائیں، آپ سے میں گزارش کروں گا، یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے نا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر آپ نے اتنا کہا تو یہ اتنا کلمہ جو ہے شیطان بھی اقرار کرتا ہے۔ شیطان ابلیس لعین، اس نے بھی اس چیز کا اقرار کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ شروع میں تو اس کا یہ بھی عقیدہ تھا۔ بات اس کی کہاں سے نکلی؟ آدم علیہ السلام سے، نبی سے اختلاف ہوا تو کلمے میں اسی لیے جوڑا گیا، جب تک تم محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے پورے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر تم نے صرف کلمہ توحید یعنی صرف لا الہ الا اللہ کہا تو مسلمان نہیں، جب تک دوسرا جملہ نہیں کہو گے، محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے۔ یہیں سے پتا چلا کہ رسول کی حاجت کس قدر ہے دین میں۔ اسی لیے میرے عزیزو، اللہ کے نبی نے یوں ہی نہیں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ اپنی جان سے زیادہ محبت جب تک نہیں کرو گے حضور سے، کامل مومن نہیں بن پاؤ، کامل مومن نہیں ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، اپنے آپ کو رسول تک پہنچا دو، یہی اصل دین ہے، یہی اصل دین ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایک اعلیٰ حضرت بریلوی کا یہ شعر ہے، فرماتے ہیں جو مسلمان یہ عقیدہ رکھ لیا پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، پھر سمجھ لو ایمان کی مٹھاس کو پہنچ گیا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچ گیا۔ اب میرے عزیزوں میں آتا ہوں تفسیر کی طرف۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی، گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کا حکم مانا تو گویا کہ اللہ کا حکم مانا۔ رسول آئے ہی ہیں بندوں کو رب سے ملانے کے لیے، وہ جو کہیں اسے مان لو اور جس چیز سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو ہلکے میں لینا میرے عزیزوں بڑی تباہیاں آ جائیں گی، بڑے عذابات آ جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو اگر کسی نے ہلکے میں لیا تو اللہ نے اس پر عتاب نازل کر دیا۔ عتاب قرآن پاک میں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے، نبی کے آداب تو دیکھو قرآن میں، سورہ حجرات میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند مت کرو، جب رسول پاک کے دربار میں ہو خاموش، آواز تک بلند مت کرنا۔ یہاں تک کہ ایک صحابی کان سے کم سنتے تھے، وہ زور سے بولتے تھے، ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ پھر اللہ نے یہاں تک بیان فرمایا اگر کوئی میرے نبی کے حجرے کے پاس آئے، کمرے کے پاس، اور حضور اندر ہیں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ بلانا چاہیے، پکارنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ نبی کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے نبی کو آواز دیتے ہیں وہ بے عقل لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بے عقل ہیں، ان میں سے اکثر
क्या करें फिर? अल्लाह फरमाता वलो अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम, उन्हें चाहिए कि वो सबर से खड़े रहे, मेरा नबी खुद बाहर आ जाएगा, रसूल खुद आ जाएंगे। तो उन्हें नाम लेकर पुकारने तक की अल्लाह ने मुमानियत फरमा दी। बेअदबी है ये, बेअदबी है। अब अंदाजा करो कि कुरान ने इतना अदब मेरे नबी का सिखाया है, इतना अदब सिखाया है। ये जात, जब तक तुम अपनी जिंदगी में हुजूर की जात को इंपॉर्टेंट नहीं समझोगे, उस वक्त तक तुम्हें ईमानी हलावत शीरनी मिलेगी भी नहीं, ईमानी जो लज्जत है वो नहीं मिल पाएगी। और कुरान में जो दावा है कि तुम घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे ज्यादा बुलंद रहोगे, अल्लाह ने ये वादा किया है, तुम कामयाब रहोगे। लेकिन शर्त क्या रखी? इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम सच्चे गुलाम नबी बन जाओ, ईमान वाले हो जाओ। ईमान वही है कि जब तक नबी से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं करेगा, कामिल मोमिन नहीं होगा। अब हालात हमारे ऐसे ही हैं, हमने छोटी छोटी चीजों के लिए तो जिद पकड़ ली है, अपने कामों के लिए तो हम मर मिटने को भी तैयार हैं। नहीं देखा कितने सुसाइड हुए, कितने आत्महत्या हुए। एक लड़की की मोहब्बत में कोई लड़का फांसी लगा लिया, कभी लड़के की मोहब्बत में लड़की जहर खाकर मर गई। मजाजी इश्क और मोहब्बत में तुम तो जानें खत्म कर रहे हो, एक दूसरे के कत्ल पर भी आमादा है लोग। अगर किसी ने किसी की मां को गाली दी तो वापस से बाहर हुआ, उसके घर को तबाह कर दिया। किसी की जात पर कीचड़ उछाला तो उसने बदले और भावनाओं में, इंतकामी जज्बे में क्या से क्या कर दिया। लेकिन ये ईमान कहां गया जब तुम्हारे सामने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती हो रही हो, उन्हें गालियां दी जा रही हो, उनकी शान में तौहीन की जा रही हो। उस वक्त तुम्हारे सरों पर जूं तक नहीं रेंगती, कानों में जूं तक नहीं रेंगती, तो फिर इसका मतलब है कि तुमने अभी तक हुजूर से मोहब्बत का वो दर्जा हासिल ही नहीं किया। हमें तो होना ही चाहिए कि घुट घुट करके रोएं कि मैं किस जमाने में जी रहा हूं जहां मेरे नबी की शान में बेहुरमतियां हो रही हैं और मैं खामोश जमीन पर चल रहा हूं। मैंने एक बात इससे कबल बताई थी, अजीजा ने गिरामी, हजरत साद इब्न रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग उहद में एक जवान साहबी हुजूर की नामूस पर ऐसे मैदान उहद में आए थे कि उनके गोश्त के टुकड़े निकल गए थे, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर पहरा देने के लिए। और उसके बाद हुआ ये कि जंग के इख्तिताम के वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, देखो साद कहां है? ढूंढा गया, हजरत साद जो है 7 लाशों के नीचे दबे हुए थे, लेकिन सांसें चल रही थी। सहाबा पुकारते हुए मैदान में घूम रहे थे, तो उन्होंने कहा साद ने, क्या है सहाबा, मैं यहां हूं, नीचे हूं। लाशें हटाई गई तो उनका जिस्म तो पूरा छल्ली छल्ली हो चुका था, गोश्त निकल चुका है जगह जगह से जख्मों की, और अभी सांसें चल रही। उस वक्त जानते हैं उन्होंने क्या कहा? जो सहाबा उन्हें उठाने आए थे, कहा अल्लाह के नबी तुम्हें याद कर रहे हैं। हजरत साद ने कहा, मेरी जिंदगी शायद साथ दे ना दे, मैं हुजूर तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा मालूम नहीं, लेकिन ए आने वालों, मेरे नबी तक मेरा सलाम पहुंचा देना, मेरा सलाम पहुंचा देना। काश मुझे इस तरह की और जिंदगियां मिली होती तो मैं अपने नबी की पहरेदारी पर पूरी जिंदगियां निछावर करता। और कहा, ऐ सहाबा तुम आए हो मुझे उठाने के, याद रखो। ये सबको उन्होंने मैसेज दिया। जवान साहबी हैं साथ, कहते हैं उम्मत मुस्तफा से कह देना, सारे जवानों से कह देना कि अगर उनकी आंखें अभी तक रोशन हैं और जमीन पर चल रहे हैं और बावजूद उसके नबी की शान में कोई गुस्ताखी हो रही हो, तो हजरत साद ने कहा फिर याद रखना, कयामत के दिन मैं उसका दामन नहीं छोड़ूंगा और उसका कोई उज़्र अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं किया जाएगा। तुम ये नहीं कह सकोगे कयामत के दिन मैं तो बहुत दूर रहता था, मेरे बस में तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारा उज़्र नहीं कबूल किया जाएगा। आज जानते हैं
کس سچویشن پر ہم آ چکے ہیں. ناموں سے رسالت کی بات آتی ہے تو کلیجہ ٹکڑے ہونے لگتا ہے. چند دنوں پہلے میں نے ایک رپورٹ معلوم کی، ہمارے ہندوستانی سوشل میڈیا پر 25,000 پوسٹ ایسی ہیں جس میں میرے نبی کو گالیاں دی گئی. 25,000 لوگوں نے گستاخیاں کی ہندوستانی میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر. کیا ہم میں سے کوئی ایسا ذمہ دار عاشق رسول ہے جس نے ایکشن لیا، سائبر کرائم میں جا کر کے اس کی کمپلینٹ کی؟ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں جہاں تک میری طاقت ہے. میں جس تحریک سے جڑا ہوں اس کی ذمہ داری کے اعتبار سے تحریک فروغ اسلام لیگل پینل کے ذریعے سے جو ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں. لیکن میرے عزیزوں، کیا یہ تم سب کی ذمہ داری نہیں تھی؟ تمہارے دل چھلنی ہو جانا چاہیے تھا. مجھے گالیاں دیں تو برداشت کر لیں، آپ کو اگر کوئی کوسے تو برداشت کر لو، لیکن دین کی جڑ اور اساس میرے نبی کی ذات ہے. اس کو اگر کوئی ہلا رہا ہے تو سمجھ لینا ابھی چھت گرنے والی ہے. یاد رکھنا کہ اگر کوئی پینٹ اکھاڑ رہا ہے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی دیوار میں کھرچن مار رہا ہے تو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی یہاں کے پلر ہلانے لگے تو کیا اسے تم چھوڑ دو گے؟ اور اگر تم نے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چھت تم سب کے سروں پر گرنے والی ہے. یہی ہو رہا ہے. دین کے مضبوط پلر، بلکہ اسی پر پورا دین قائم ہے، وہ میرے نبی کی ذات ہے، اور آج اس کو ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اگر تم نے خاموشی اختیار کی تو سمجھ لینا کہ آسمان سے جو عذاب آئے گا اس میں سب پیسے جائیں گے، سب پیسے جائیں گے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پہلے ہی یہ فرمایا، جب نبی کی شان میں توہین ہو اور امت خاموش رہے تو انہوں نے فرمایا کہ امت کے لیے صرف میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اب اسے زمین میں جینے کا کوئی حق نہیں، زمین پھٹ جائے اور سب اندر چلے جائے. ہم تو اس پوزیشن میں آج جی رہے ہیں. عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہی ہمارے لیے کل اثاثہ ہے. ہماری زندگی کا نصب العین یہی ہو کہ اگر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہوئے تو اللہ بھی راضی ہے، اور اگر وہ ناراض ہیں کسی سے تو ایک بات طے سمجھ لینا، پھر اللہ رب العزت اس کی بخشش ہرگز نہیں کرے گا، اس کی بخشش ہرگز نہیں کرے. یہاں تک کہ آپ کو میں بتا دوں، ایک شخص مدینے کا منافق تھا، دل میں حضور کا بغض رکھتا تھا، عداوت رکھتا، مر گیا. یہ وہ زمانہ ہے جب ابھی منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت نہیں آئی تھی، ابھی منع نہیں تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جنازے میں گئے، نماز پڑھایا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور اس کے بعد دفن بھی کیا. جانتے ہیں اللہ نے آیت نازل فرمائی، اے رسول آپ اس کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ اسے نہیں معاف کرے گا، اس لیے کہ دل میں آپ کی دشمنی رکھتا تھا. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن يغفر اللہ لهم. اللہ فرماتا آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اور رسول اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اللہ انہیں نہیں معاف کرے گا، اس لیے کہ آپ کی دشمنی پالے ہوئے تھے. اور اس کے بعد سے اللہ نے حکم فرما دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے رسول ان منافقین میں سے جب کبھی کوئی مرے تو آپ نہ اس کی جنازہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر تک جائیں. دیکھیں جلال خداوندی تو دیکھیں، جلال خداوندی تو دیکھیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق تو معاف کرتا ہے، جو اس کے حقوق تلف کیا، شراب پیا ہے، زنا کیا ہے، چوری کیا ہے، جوا کھیلا ہے، بہت سارے گناہ کیا ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے میں فضل کرنے پر آؤں تو سب کو معاف کرتا ہوں، بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کروں، لیکن گستاخ رسول کے متعلق نہ، اللہ فرماتا ہے نہیں، اس سے معاف نہیں کیا جائے گا، اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اسی لیے اسلامی حکومت میں بھی گستاخ رسول کی صرف ایک ہی سزا ہے، اس کا سر جدا کر دیا جائے، قتل.
इस्लामी हुकूमत में ये सजा है, इसलिए कि वो पिल्लर हिला रहा है। नबी की शान में अगर किसी ने कहा, आपको ये मैं बता दूं कि अगर कोई पागल भी कह दे तो उसे भी मारा जाएगा। दूसरे औकात में मैं आपको मसले की नौइयत बता दूं, किसी का दिमाग सलामत नहीं है, अगर ओल फोल बकता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कुछ भी कह रहा है, तो बसा औकात ऐसा कहा जाएगा कि वो अकल से पैदल है, उसकी अकल नहीं, उस पर अहकाम नहीं है, छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर पागल भी नबी की शान में कुछ कहेगा तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा, इतना सख्त हुक्म है। इसलिए कि ये बुनियाद है रसूल पाक की जात, सारा दीन यही से है। इसे तुम हिलाने की कोशिश करोगे, सब हिल जाएगा। मियां तुम कहां कहां छुटकारा हासिल करोगे? यहां सुबह से लेकर शाम ईशा तक तुम्हें नबी की जात को सुनना ही पड़ेगा। नमाजों पे बुला रहा है मुअज्जिन तो उनके नाम का तज़किरा आएगा जरूर, बल्कि कोई नमाज ऐसी नहीं है जिसमें नबी पर दुरूद ना भेजा गया हो। कौन सी नमाज है मुझे बता दे, कोई नमाज है? आप अत्तहियात पढ़ेंगे तो उसमें कहेंगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। हां, बच जाती है बगैर अत्तहियात वाली एक नमाज, नमाज जनाजा। लेकिन नमाज जनाजा में भी पहली तकबीर में सना, दूसरी तकबीर में उस नमाज को भी नहीं छोड़ा गया। नबी के बगैर कोई नमाज भी नहीं। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह तो फरमाते हैं, जिस नमाज में रसूल पाक पर दुरूद नहीं भेजा गया उनके नजदीक तो नमाज होगी ही नहीं। फिक़े हनफी में अगर दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ा तो नमाज तो हो जाएगी, मकरूह तहरीमी नमाज तो हो जाएगी, लेकिन शाफी मजहब में होगी ही नहीं नमाज, बातिल है उसकी नमाज। और फिर आपको मैं ये बता दूं, अगर कोई शाफी है, मैं उसका एहतमाम करता हूं अपनी इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह, उनके मसाइल हैं, मैं अगरचे हनफी इमाम हूं, अगर मेरे पीछे कोई शाफी मुक्तदी है, इक्तिदा कर रहा है, तो उसके लिए बारीक मसला है। क्योंकि अक्सर आप हनफी इमामों को देखेंगे जुमा का खुतबा दे रहे हैं, पूरा खुतबा जो गुजरता है, पूरा खुतबा जो दुरूद खुतबा रज़विया हम पढ़ते हैं, उसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना तो है ही, हम भी दुरूद भेजते हैं, खुतबा रज़विया में भी दुरूद भेजते हैं। एक मुफ्ती साहब ने मुझे इस सवाल के तौर पर कहा था, उसके बाद से मैं इसका एहतमाम करता हूं। जब दूसरा खुतबा हम पढ़ते हैं जुमा का, उसमें हम ये कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहां तक ये हम्द और खुतबा हो गया दूसरे खुतबे के शुरू में। उसके बाद हम दुरूद पढ़ते हैं, वो सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बारक व सल्लम अबदा, ये दुरूद है। तवज्जो चाहता हूं, इतना अगर दुरूद पढ़ करके कोई इमाम हनफी खुतबा पढ़ लिया तो शाफई आदमी की नमाज जुमा नहीं होगी उसकी। उसके लिए खुतबे में शर्त है, शाफई में, फिक़े शाफई में, जब दुरूद पढ़े तो नबी का नाम लेकर के पढ़े, सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारक व सल्लम अबदा। नाम अगर इस तरह पढ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम, दुरूद तो ये भी है, उन पर दुरूद हो, हमने हुजूर की तरफ इशारा किया, दुरूद तो ये भी है। हमारे हनफी फिक़ा में खुतबे में इतना दुरूद पढ़ा जाता है, लेकिन शाफई मजहब में बारीकी यह है कि अगर लफ्ज मोहम्मद नहीं कहा तो उनके यहां खुतबा ही कंप्लीट नहीं हुआ। आप अंदाजा करें,
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور نام کا اہتمام کس قدر ہے. اگر خطبے میں نہ آئے تو خطبہ کمپلیٹ نہیں، جمعہ ہی نہیں ہوا پھر. اور الحمدللہ میں اس کا اہتمام کرتا ہوں، خطبے میں جب بھی درود پڑھتے ہیں تو حضور کے نام کے ساتھ میں پڑھتا ہوں، اس لیے کہ نام کے ساتھ پڑھیں تو میری بھی نماز ہوگی، شافعی کی بھی نماز ہو جائے، حنفی کی بھی ہو جائے، شافعی کی بھی ہو جائے. عزیزان گرامی اوقات، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک نہ جمعہ سے تم خارج کر پاؤ گے، نہ جنازے کی نماز سے نکال پاؤ گے، نہ اپنی 5 وقتہ نمازوں سے نکال پاؤ گے. پھر بات کہاں چلتی ہے؟ چلو مر گئے، قبر میں جانے کے بعد منکر نکیر وہاں بھی نہیں چھوڑ رہے. آخری سوال اس سے یہی کہہ رہے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل. یہی سوال میں اکثر پھنس بھی جائیں گے. 2 سوال تو کامن ہے، من ربک ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے. وہ اکثر لوگ بول دیں گے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے. حضور کی طرف دکھا کر کے پھر منکر نکیر پوچھیں گے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. تو جو کہتا ہے دین کو رسول کی حاجت نہیں ہے وہ کیا کہہ دے گا قبر میں نہیں جانتا ان کو. تب پھر قیامت تک پڑیں گے کوڑے تمہارے اوپر. کہنا پڑے گا کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تمہیں قبر میں بھی چھٹی نہیں ہے نبی کی ذات سے. بلکہ ہم تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم مرتے ہی ہیں حضور کو دیکھنے کے لیے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اس لیے موت بھی ہے ہمارے لیے. ایک عاشق رسول شاعر نے یہی کہا ہے منکر نکیر جب قبر میں اٹھائیں گے پوچھیں گے کون ہے یہ تیرے، تب وہ شاعر کہہ رہا ہے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. پوری زندگی تڑپتا رہا ان کو دیکھنے کے لیے، زیارت نہیں ہوئی، دیدار نہیں ہوا، مر گیا ہوں اب آ کر پہنچا ہوں، اب ان کے قدموں سے نہ اٹھاؤ مجھے. اللہ اکبر. میرے عزیزو، ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان کا جو عقیدہ ہے الحمدللہ وہ عشق رسول کے ارد گرد گھوم رہا ہے. جو یہ کہے نبی کی حاجت نہیں اس سے تم اپنا دامن نکال لو، تم دور ہو جاؤ. اسی لیے بہت سادہ سا ہے اصول دوستی اپنا، جو ان سے بیگانہ ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا. یہ سمجھ کر کے چلے، یہ اصول پر چلیں. بہت سادہ سا ہے اصول دوستی اپنا. ہم دوست کس کو بناتے ہیں؟ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی اپنا، جو ان سے بیگانہ ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا. جو ان سے بیگانہ ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا. یہی اصول بنا کر کے چلو. جس کا نبی کے متعلق ذرا برابر شک کا عقیدہ ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ میرا سگا بھائی ہو، میرا باپ ہو، یا میرا بیٹا ہو، یا میرا بھائی ہو. جو ان سے ناآشنا ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا. یہی صحابہ اکرام کا عقیدہ بھی رہا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو دیکھیں، ان کے بیٹے جنگ بدر میں سامنے سے آئے تھے کافروں کی طرف سے، ایمان لائے نہیں تھے. حضرت ابو بکر صدیق بعد میں جب وہ ان کے بیٹے ایمان لائے تو کہتے ہیں ایک دن دسترخوان پر بیٹھ کر کے ابا آپ کو معلوم ہے جنگ بدر میں آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے، میں مکہ والوں کی طرف سے، کافروں کی طرف. 3 بار آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، باپ تھے میں نے چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آتا تو مار ڈالتا. میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا آیا ہے بلکہ دشمن رسول سمجھ کر مارتا. یہ ایمان تھا صدیق اکبر کا. دی ہما اوست، سارا دین رسول کی ذات ہے، ان سے جو بیگانہ ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا. اس اصول کو لے کر چلو میرے عزیزو. آج کی زمانے میں ضرورت ہے اپنے بچوں کو عشق رسول اتنا سکھاؤ. ہر چیز کمپرومائز کی جا سکتی ہے لیکن نبی کی ذات یا ان کی محبت میں کوئی کمپرومائز نہیں. انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا جب میں یہ مہم چھیڑوں گا انشاءاللہ. ہم اگرچہ ہندوستان میں رہ رہے ہوں، بھارت میں رہ رہے ہوں، میجورٹی جس کی بھی ہو، لیکن ہم مسلمان یہ قانون پاس کرانے کی ضرور کوشش کریں گے
کہ بھارت میں رہتے ہوئے کبھی کوئی حضور پاک کی شان میں گستاخی نہ کرے. ہم اس قانون کے لیے تگ و دو کریں گے. پارلیمنٹ میں تم بہت سارے بل پاس کرتے ہو، اور اگر یہ قانون پاس کرنے کے لیے مجھ جیسوں کی جان کی ضرورت ہے تو میں پیش کرنے کو تیار ہوں. میرے 100 ٹکڑے کر لو اے حکومت ہند، ایک قانون ایسا پاس کر دو کہ رہتی دنیا تک ہندوستان میں کبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نہیں بھونک سکے گا، اور اگر کسی نے گستاخی کیا تو اس کو سخت ترین سزا دی جائے گی. یہ قانون ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میرے عزیزو، کیا اسلام کبھی دوسرے دیوی دیوتاؤں کے مذاق اور ان کے بھگوانوں کا مذاق اڑانے کی اس طرح کی مجلسیں منعقد کرتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا؟ ہاں، ہم اپنے حق کو بیان کرتے رہیں گے. تمہیں جس مذہب سے سروکار ہے اسی مذہب سے تعلق رکھو. ہم نے ان تمام چیزوں کو کبھی انٹرٹین نہیں کیا دوسرے مذاہب. مجھے بتاؤ، بدلے میں حضور کی ذات پر جب جب حملہ ہوا، حضور کی ذات پر جب جب حملہ ہوا، مجھے بتاؤ کیا کبھی بدلے میں ہم نے عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی کردار کشی کی؟ کبھی توہین کیا عیسیٰ علیہ السلام؟ ارے ہم وہاں پر بھی سمجھتے ہیں کہ اگر توہین کرے تو یہاں سے بھی ہم نکل جائیں گے تیری ماں. جتنا تم نہیں مانتے اس سے کئی درجے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. یہودیوں نے اگر حضور کے کارٹون بنائے تو کیا ہم نے بدلے میں ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے کارٹون بنانے کی اجازت دی؟ کبھی کیا ہم؟ ہندو اگر بھونکنے لگا، کوئی بھی ایسا آتنکی ہندو جو نبی کی ذات پر، میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مغلظات بکنے لگا، تو کیا ہم بدلے میں کبھی رام کرشن یا وشنو فلاں فلاں اتنے جو ہیں ان کی کردار کشی کی؟ ان کو ننگا کر کے دکھایا؟ کبھی ہم نے ان کو گالیاں دی؟ میرے عزیزو، اسلام ہے ہی نہیں، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. اللہ نے یہاں تک فرمایا تم ان لوگوں کو گالی ہی مت دو جو اللہ کو نہیں مانتے، گالی مت دو. کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اس لیے کہ پھر وہ پلٹ کر کے تمہارے اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے. ہم تو شروع کرتے ہی نہیں، کہیں پر شروع کرتے ہی نہیں. ہاں، ایک بات یاد رکھ لیں، جواب ہم کسی کی گستاخی کا، اگر تم نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تو بدلے میں ہم تمہارے کسی دیوی دیوتا کی گستاخی کر کے بدلہ نہیں لیں گے. ہمارے انتقام لینے کا طریقہ کچھ اور ہے، وہ انشاءاللہ العزیز وقت بتائے گا. وہ وقت بتائے گا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر کسی نے انگلی اٹھائی تو ہم بدلے میں یہ نہیں کریں گے کہ تمہارا خدا ایسا تھا، تمہاری دیوی ایسی تھی، تمہارا دیوتا. ہمیں اس سے سروکار ہی نہیں. ہم چھیڑ چھاڑ دیوی دیوتاؤں سے نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم عقل رکھتے ہیں. اگر ایک ہندو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کیا تو میں پلٹ کر کے اس کے بھگوان کو گالی دوں گا، تو کروڑوں ہندو اور بھی تو ہیں جو خاموش تھے. کروڑوں ہندوؤں کی خدا کو میں کیوں گالی دوں؟ ایک نے کیا ہے نا، میں اس سے نپٹوں گا جس نے گستاخی کی ہے، یہ نہیں کہ اس کی پوری برادری سے. اسی طرح سے میں دنیا کو بھی آج یہی کہتا ہوں، فرانس کا جو مسئلہ لے کر یہ انہوں نے ایشو بنایا، اتنا بڑا ایشو بنایا، فرانس میں ہوا کیا تھا معلوم ہے؟ فرانس کا ایک ٹیچر، اسکول کا ٹیچر، اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے میرے نبی کے خاکے بنا بنا کر یہ دکھا رہا تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کی شکایت بھی ہوئی آلریڈی، یہ اچانک نہیں ہوا یہ سب کچھ، اس کی شکایت ہوئی انتظامیہ سے، ایکشن نہیں لیا گیا. تو ایک نوجوان چیچن کا جس کا نام عبداللہ بتایا گیا، وہ اپنی بھاوناؤں پر قابو نہیں پایا، اٹھا اس نے قتل کر دیا، مار ڈالا. جو ٹیچر خاکے بنا رہا تھا اس کو اس نے قتل کر دیا. یہ معاملہ اس کا پرسنل ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس نے جو سٹینڈ لیا
وہ وقت کا اس کا تقاضا تھا، اس نے سٹینڈ لیا اور مار دی۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ، کیا اس عبداللہ چیچنیا کو، شیشانی کو چھوڑ دیا گورنمنٹ نے؟ اسی وقت پولیس نے گولیوں سے بھون دیا، اس عبداللہ کو بھی ختم کر دیا۔ اب میں یہ جو ہمارے ہاں بھونکتی ہے میڈیا، ان تک یہ بات پہنچاؤں گا۔ یہ پورے کے پورے مسئلے کو ڈائیورٹ کر کے یہاں ڈیبیٹ کر رہے تھے، 8-10 دن تک اسی پر بکواس کرتے رہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بات ایک ٹیچر کی اسٹوڈنٹ کی تھی، ختم ہو گئی۔ اس نے اس کو مارا، اس کو تم نے مارا، ختم کر دینا چاہیے نا، بات تو ختم کر دینا چاہیے۔ ہوا کیوں تھا یہ بھی معلوم ہے، اس نے خاکے بنائے، اس نے مارا۔ چلو اس نے مارا تو تم نے بخشا تھوڑی نہ ہے، پولیس نے اس کو بھی مار دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اب اس ٹیچر کی حمایت میں جس نے خاکے بنائے تھے، غلط کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ایک سیکولر آدمی سے بھی میں پوچھوں گا جس کا اسلام سے تعلق نہیں، اس سے بھی میں پوچھوں گا چھیڑا کس نے تھا؟ اسے کیا ضرورت تھی رسول پاک کی ذات کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی؟ اسے معلوم ہے یہ سینسیٹی کتنی ہے اس کے اندر، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے پورے مسلمان کتنے جذباتی، اسے معلوم ہے کیوں چھیڑا۔ اس نے غلطی کی تھی، مارا گیا، اور جس نے مارا تھا اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ لیکن حکومت فرانس اب اس کے بیچ میں کودتی ہے، فرانس کا صدر اس کے درمیان آتا ہے، اور وہ اس ٹیچر کی حمایت میں کہ اس کو ایک ٹیررسٹ نے قتل کر دیا، اور ہم ٹیررسٹ کے مقابل میں اس کو شردھانجلی پیش کرتے کہ اس کو یہ ٹیچر کو، ان کے قول کے حساب سے یہ مظلوم مارا گیا، اس لیے انہوں نے اس کو ہیرو بنا کر کے اس کے خاکے بلڈنگوں پر لگائے۔ اور جو اس نے اپنی زندگی میں نبی کی توہین کرنے کے لیے جو خاکے بنائے تھے اسٹوڈنٹس کے درمیان، اب گورنمنٹ نے فرانس کی اپنی حکومت کے جو ادارے ہیں پوری بلڈنگ پر حضور کے خاکے لگاتی ہیں۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، عام آدمی کر رہا تھا ٹھیک ہے، لیکن حکومت کا صدر، پریزیڈنٹ اگر اجازت دے، میرے عزیزوں، پارلیمنٹ کے اوپر اگر کسی چیز کی تصویر لگے تو معنی رکھتی ہے کہ نہیں؟ ہائی کورٹ پر اگر کوئی تصویر لگے تو معنی رکھتی ہے کہ نہیں؟ راج بھون پہ اگر کوئی تصویر لگے تو معنی رکھتی ہے؟ یہ گورنمنٹ بلڈنگیں ہیں، فرانس کی گورنمنٹ بلڈنگ کے اوپر میرے نبی کی شان میں پوری توہین آمیز خاکہ بنا کر کے انہوں نے لگا دیا، کہا جس کو جو کرنا ہے کر لو، ہم بھی خاکے بناتے ہیں۔ اب یہاں پر میں فلسفہ سمجھاتا ہوں، جو بات میں نے پہلے کہی، یہ اپنے آپ کو بہت سیکولر کہتے ہیں، ظالموں تم سیکولر نہیں ہو، شدت پسند ہو، تم شدت پسند ہو، کٹر واد ہو تم لوگ۔ اگر ایک عبداللہ شیشانی نے تمہارے ٹیچر کو مارا تھا تو تم اسی کو پکڑتے، اس کو یہ سزا دیتے، اور آلریڈی تم نے دے دیا، لیکن اس کے ایک قتل کی بنیاد پر تم 180 کروڑ مسلمانوں کے نبی کی توہین کرو گے، پوری دنیا کے نبی کی توہین کرو گے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ سیکولرزم ہے؟ جس نے کیا اسی کے ساتھ تم کو سزا کا معاملہ کرنا چاہیے تھا۔ میرے عزیزو، ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک کوا تمہارے گھر سے بوٹی اٹھا کر کے لے گیا تو تم سارے کووں کو ختم کرنے کا اعلان کرو گے؟ ایک بلی تمہارے گھر میں آ کر دودھ پی گئی تو کیا پوری دنیا بھر کی بلیوں کو زہر دے دو گے؟ کیسا انصاف ہے؟ یہ تو میں تمہارے ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر عبداللہ شیشانی نے تمہارے ٹیچر کا قتل کیا تھا تو اسی کو سزا دو، تمہارے حساب سے اسی کو سزا دیتے، اور دے بھی دیا، تم نے گولیوں سے بھون دیا۔ لیکن یہ کیا کہ پوری دنیا میں جو آباد مسلمان ہیں، 180 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، 180 کروڑ مسلمان، 2.25 ارب مسلمانوں کے جذبات سے تم نے کھیلا، ان کے نبی کی توہین کی۔ اس لیے آج ہم نے فرانس کے خلاف سخت ایکشن لیا، اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا۔ لیکن حیرت کی بات ہے، جب یہاں ہندوستان میں پروٹیسٹ ہونے لگے اس کے خلاف، اس کی مصنوعات کے بائیکاٹ، ان کے پروڈکٹس کے بائیکاٹ کرنے لگے،
تو اس میں بیچ میں ہماری میڈیا کود گئی. اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے ٹویٹ ہوا کہ ہم فرانس کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ہماری آج زندگی ہے میرے. ایک بات سمجھ کر کے چلو, تمہیں کیا ضرورت تھی اس میں کودنے کی؟ اگر انڈیا کا کوئی پرائم منسٹر ہو, کچھ بھی ہو, یہ جب ایشو پوری دنیا کے مسلمانوں کا آ گیا اور ہندوستان میں خود 25 کروڑ مسلمان ہیں, تمہیں ان کی بھی بھاوناؤں کا خیال کرنا چاہیے تھا. تم اگرچہ ہمارا ساتھ نہ دیتے, کم از کم اس میں خاموشی تو اختیار کر لیتے. نہیں, لیکن حکومت وقت پر بیٹھا ہوا درندہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنے دیش میں رہنے والے مسلمانوں کا حامی نہیں ہوں, ان کا دشمن. یہ بتانے کی کوشش کیا انہوں نے. اب ایسے حالات میں مجھے بتاؤ, میں جب باتیں کرتا ہوں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت سخت باتیں ہیں, تم ابھی بھی اس کو سخت کہو گے؟ چند دنوں کے بعد یہ بولنے والے بھی تمہارے مجمع میں نہیں رہیں گے, اس لیے کہ حکومت نے آج اتنا دبا دیا ہے, اتنا سخت کر دیا ہے. خود میرے اوپر جگہ جگہ سے انہوں نے کیس ڈالے ہیں, الگ الگ طریقے سے گھیرنے کی کوششیں کی ہیں. یہ مت سمجھنا میں جب تک آپ کے سامنے ہوں آزاد ہوں, میں اپنے نبی کی عظمت پر پہرا دیتا رہوں گا. جو کچھ بھی مجھ سے بن سکے میں کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. عزیزان گرامی وقار, مجھے میرا انجام معلوم ہے. ظاہر سی بات ہے, میں آگ سے کھیل رہا ہوں. 8 دن پہلے ایک مولانا صاحب نے مجھ سے کہا, آپ کی تقریریں ہم سن رہے ہیں لیکن آپ آگ سے کھیل رہے ہیں, اپنی زندگی کی فکر کرو. تمہیں ایسے کیس میں اندر ڈال دیا جائے گا کہ تمہاری ضمانت بھی نہیں ہوگی. مجھے ایک مولانا صاحب نے کہا, میں نے جواباً یہی کہا, اس طرح بھیڑیے اور کتے کی طرح آزاد جینے سے بہتر ہے کہ میں جیل کے اندر بیٹھ جاؤں تاکہ میں کل قیامت کے دن نبی کو منہ تو دکھا سکوں. اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کر لیا, جب تیرے ملک میں اور جہاں تو رہ رہا تھا مجھے گالیاں دی جا رہی تھی اور تو اپنے ٹھاٹ باٹ اور شان کے ساتھ گھوم رہا تھا, ہم میں سے کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا, بلکہ میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ پتہ نہیں قبر میں رکھنے کے بعد اگر حضور تشریف لائے تو ہم چہرہ ملا پائیں گے کہ نہیں ملا پائیں. کہیں میرے آقا یہ سوال نہ کر لے, تو اسی ملک سے آ رہا ہے جہاں میرے اوپر فلم بنائی جا رہی تھی. اسی ملک میں ہم, جس ہندوستان میں ہم ہیں, اسی ملک میں میرے نبی کی شان میں توہین آمیز فلم بنانے کا اعلان ہوا. اس کا ٹریلر یوٹیوب پہ ڈال بھی دیا گیا, رنگیلا رسول. کیا یہ ہم سب کو نہیں معلوم؟ میرے نبی کو رنگیلا کہہ کر کے فلم بنانے کا اعلان تک کر دیا گیا. 25 کروڑ مسلمان, ان میں بہتوں کے لیڈر بھی ہیں, بہت سارے سیاست میں بھی ہیں, لیکن ان کو کفار و مشرکین کی گود میں بیٹھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے رہ گئے, مگر میری نبی کی عظمت پر کوئی بات کرنے والا نہیں آیا. اکا دکا ہوں گے الا ماشاء اللہ, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن یاد رکھنا اب اللہ ہم پر ذلت کو مقرر کر دے گا. یہ میرا میسج یاد رکھنا. وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی زندگی کو اہمیت دے دی, نبی کی ذات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہو. تمہارے اوپر اگر کچھ ہو جائے تو تم آسمان سر پر اٹھا لیتے ہو, لیکن رسول پاک کی ذات کے لیے تم میں سے کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتا. میرا یہ پیغام سارے مسلمان سنیں, میں سب تک یہ بات پہنچا رہا ہوں. اقبال نے سچ کہا, بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آوست, گر بہ نہ رسیدی تمام بول حبیس. اے بندے, تو اپنے آپ کو رسول تک پہنچا لے, یہی دین ہے پورا تیرا. اور اگر تو ان کی ذات میں سیریس نہیں ہوا تو تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. ابو لہب کی زندگی گزارنا چاہتے ہو, ابو لہب کی طرح جینا چاہتے ہو؟ عزیزان گرامی وقار, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب جب بات آئی ہے قرآن میں, میرا رب کس طرح دفاع کرتا ہے. آپ کو حیرت ہونی چاہیے, مکہ والوں نے جب یہ کہا وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا, محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا, اس لیے کہ 15 دن تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی.
15 दिन तक कुरान की कोई आयत नहीं आई थी, तो काफिरों ने बात बनाना शुरू कर दिया कि मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया। जानते हो, ये मेरे रब को गवारा नहीं हुई बात। जवाब में पूरी सूरह नाजिल फरमा दी, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा खला। मेरे नबी के चेहरे की कसम, चेहरे वद्दुहा की कसम जो सुबह के सूरज की तरह चमकता है, उनकी जुल्फों की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा खला। ऐ नबी, ना आपके रब ने आपको छोड़ा है और ना कुछ कम किया है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, बल्कि ऐ रसूल, आपकी हर आने वाली घड़ी अल्लाह ने पहले से बेहतर बनाई है। अल्लाह दिफा कर रहा है, डिफेंस कर रहा है। तुम अगर कोई भी बोलोगे, कुरान की आयत नाजिल हो गई, लोगों ने कहा नबी के बेटे के इंतकाल के बाद इनकी अब नस्ल कट गई, अबतर है अब ये, अबतर कहते हैं जिसकी नस्ल कट गई। हुजूर को जब किसी ने ताना मारा तो अल्लाह ने आयत नाजिल, बल्कि पूरी सूरह, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। ऐ नबी, हमने तो आपको कौसर अता किया है, खैर कसीर अता किया है, आप उठे अपने रब की इबादत करें, कुर्बानियां करें। और आपको जिसमें दुश्मन ने कहा कटी हुई नस्ल, अल्लाह फरमाता इन्न शानियका हुवल अबतर, ऐ महबूब आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है, आप नहीं। और मेरे मौला ने सच फरमाया, पूरी दुनिया के खित्ते में घूम करके देख लो, हर इलाके में सादात कहीं ना कहीं नजर आ ही जाएंगे। मेरे नबी की आल हर जगह है, लेकिन बताओ अबू लहब का बेटा कहां है आज, उसकी औलाद कहां है, जिसने कहा था हुजूर को कि उनकी नस्ल कट गई। जब जब मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी ने उंगली उठाई, अल्लाह ताला ने फौरन आयत नाजिल कर दी। अबू लहब ने कहा था हुजूर ने जब सबको जमा किया, कहा मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं, अल्लाह एक है, तुम सब ये बुतों को छोड़ दो। उसने खड़े होकर के कहा था, तब्बन लक या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद तुम्हारे हाथ बर्बाद हो जाए, मुआज़ल्लाह, क्या तुमने इसलिए हमको जमा किया? ये कह करके निकला, पहली गाली दिया था उसने हुजूर को। उस वक्त तक किसी ने भी बुरे जुमले नहीं कहे थे, क्योंकि 40 साल तक हुजूर के अखलाक पर कोई बात करने वाला नहीं था। पहली मर्तबा अबू लहब ने जब ये कहा, तब्बन लक या मोहम्मद, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐ मोहम्मद तुम्हारे हाथ खराब हो जाए, फला हो जाए, मुआज़ल्लाह। जानते हो रब ताला खामोश नहीं, अल्लाह ने पूरी सूरह नाजिल कर दी, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं, हमेशा के लिए तहस नहस हो जाएं। और पूरी सूरह उसकी मजम्मत में नाजिल कर दी। एक बार अबू लहब ने मेरे नबी से कहा होगा, लेकिन रब ने कुरान में उतार करके करोड़ों मुसलमानों की जुबान से उसकी मजम्मत कराई और कयामत तक करते रहेंगे। जब जब तब्बत यदा पढ़ते रहेंगे, अबू लहब पर लानत होती रहेगी। ये मेरे नबी की अजमत को कुरान ने यूं कहा है, जब कभी कोई गाली दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत डिफेंस में आ गया, रब तबारक व तआला दिफा में आ गया। एक बात याद रखना, जो नबी की इज्जत और अजमत पर पहरा देने के लिए खड़ा होता है, वो अपने रब की सुन्नत पर खड़ा हो रहा है, वो अपने मौला की सुन्नत पर आ रहा है कि अल्लाह ताला गवारा नहीं करता अपने नबी की शान में तौहीन, मैं तो उम्मती हूं, कैसे बर्दाश्त करूं। मुझे वो बात याद आती, हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अल्लाह, मक्का मुकर्रमा के जालिमों ने घेर करके एक सहाबी को सूली पर चढ़ा दिया था। सारे लोग जमा थे, पत्थर मार रहे थे, और जब बांधा गया उनको खंबे से, तो उनके नाखूनों को पकड़ से खींचा, उनकी नाक को काटा, कान को काटा, होंठ काटे, मुसला कर दिया, उनकी आंखों में सलाइयां फेर दी। और उसके बाद किसी ने पुकार कर कहा, ए खब्बाब, ए खुबैब, क्या ही अच्छा होता कि तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और तुम आराम कर रहे होते, उन्हीं की वजह से तो तुम यहां तक पहुंचे हो, इतनी सजा हो रही है, सब कट गया है, खून जारी है। मजाल है कि वो सुन करके खामोश रहे हो। उसी सूली के फंदे पर ही चिल्लाने लगे, ए खबरदार, मेरे नबी के बारे में बोलने वालों, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर लो, मैं गवारा करूंगा, मेरे नबी के तलवों में कांटा भी चुभे, खब्बाब को बर्दाश्त नहीं होगा। बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाऊस,
اپنے آپ کو نبی تک پہنچا دو، دین پورا وہی ہے، دین پورا وہی ہے۔ صحابہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ آج تم اپنے لیے جی رہے ہو، اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مطالب کے لیے، ہم اسی کے تو رہ گئے۔ اسی لیے میرے مرشد نے کہا تھا، بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں۔ بلحوث کہتے ہیں خواہشات کا پجاری، بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ ان کے در کی بھیک لے لو یہ چلے گا، سروری اچھی نہیں۔ بادشاہ بننے میں تمہیں کیا رہ جائے گا، یہ تاج اچھالے جائیں گے۔ ایک بار نبی کی غلامی میں آ کر کے دیکھو، قیامت تک تمہیں امر کر دیا جائے گا، زندہ رکھ دیا جائے گا۔ لوگوں کے دلوں میں مولا تعالیٰ تمہاری ایسی عظمت بٹھاتا ہے کہ تم پھر یادوں میں کبھی نہیں مرو گے۔ ایک بار ان کے ہو کر کے تو دیکھو۔ اپنے آپ کے لیے جینا، سیلفش ہو کر کے جینا، اس کو چھوڑو۔ ابھی ابھی ماضی میں ہم نے دیکھا پاکستان کی سرزمین پر ایک عاشق رسول کا جنازہ، امیر المجاہدین قبلہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، 8 دن ہوئے ہوں گے، 8-10 دن، پچھلے جمعہ انتقال ہوا۔ ایک ایسے عالم دین، بڑی سادی زندگی گزارنے والا، صرف 54 سال کی عمر، حافظ قرآن اور ایک مسجد کے امام، بس اس کے علاوہ ان کا کچھ بھی بڑا سٹیٹس نہیں تھا۔ ایک مدرسے کے مدرس تھے، پڑھاتے تھے۔ پڑھاتے ہوئے اس کے بعد ہوا یہ کہ مسجد کی نوکری بھی چھوٹ گئی۔ لوگ کہاں چھوڑتے ہیں، اماموں کے پیچھے تو پڑ ہی جاتے ہیں۔ کہتے تو ہیں نماز میں پیچھے اس امام کی، نماز پھیرنے کے بعد میں جا کر کے پوری زندگی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اکثر اماموں کے ساتھ ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ مسجد ان کی چھوٹی ہی، اور اپنے گھر رہے، مدرسہ پڑھاتے رہے۔ جب آپ نے اپنے ملک میں دیکھا کہ نبی کونین کی ذات کو لے کر کے ہلکا پن ہو رہا ہے، پاکستان میں ایک قانون پاس کیا گیا تھا کہ جو گستاخی کرے گا رسول پاک کی، اس کی سزا موت ہے۔ وہاں پر توہین رسالت قانون ہے۔ اس قانون کو بدلنے کے لیے کچھ لوگ پارلیمنٹ میں آ گئے تھے، یہ قادیانی تھے، مرزائی تھے، ان کے خلاف انہوں نے محاذ چھیڑ دیا۔ اب یہ خاموش نہیں بیٹھے، باہر نکل آئے۔ جانتے ہیں دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی، ویل چیئر پر تھے۔ ایک ایکسیڈنٹ میں حادثہ ہوا، ویل چیئر پر رہے، چیئر اٹھا کر کے لایا جاتا تھا۔ ہزاروں کے مجمع سے جب خطاب کرتے رسول پاک کی حدیث بیان کرنا اور صحابہ کا عشق رسول بتانا، اس کے علاوہ میں نے کچھ اور نہیں سنا۔ اور جو سختی کرتے تھے وہ گستاخان رسول کے خلاف کرتے تھے۔ جو توہین رسالت کا مرتکب ہو اسے کسی صورت وہ معاف نہیں کرتے تھے۔ سخت ایکشن لی، دھرنا دے کر بیٹھ گئے، باہر آ کر کے کہ ہمارے مطالبے مانو۔ کس بات کے لیے؟ ہم نے دھرنے بہت سارے دیکھے، بہت سارے پارلیمنٹ کے بل پاس کرانے کے لیے، بل کو ریجیکٹ کرانے کے لیے، کسانوں کے آندولن، عورتوں کے معاملات، لیکن وہ ایک عاشق رسول ایسا تھا جو لاکھوں کے مجمع کو لے کر کھلے میدان میں اور سڑکوں پر بیٹھا تھا، صرف اس لیے کہ میرے نبی کی عظمت پر کوئی بات نہ کرے۔ اس کے لیے وہ کئی دن تک دھرنے دی۔ حکومت وقت نے ایکشن لیا، کئی مہینے جیل میں ڈال دیا معذور عالم دین کو۔ کس بنیاد پر؟ عشق رسول کی باتیں کر رہا تھا۔ اسلامی کنٹری، منام اسلامی کنٹری تھی، سب لبرل ہو گئے تھے، سیکولر ہو گئے۔ ایک عاشق رسول اٹھا اور لوگوں کے دلوں کو گرما دیا۔ ان کی پوری ایکٹیویٹی اگر آپ دیکھیں گے تو صرف 5 سال کے اندر یہ آئے بھی اور چلے بھی گئے۔ 5 سال میں جو جوش و ولولہ پیدا کیا، بلکہ پوری ایک تحریک بنا دی، لبیک یا رسول اللہ کے نام سے۔ آج پوری دنیا میں کہیں نعرہ اگر لگ رہا ہو، سنیں لبیک یا رسول اللہ، تو اسی معذور عاشق رسول کا دیا ہوا ہے۔ پیر سے معذور ویل چیئر پر بیٹھ کر کے پکارتا تھا، لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم حاضر ہیں اپنی جانیں لے کر کے آپ کے لیے۔ ان کے غلاموں پر، ان کے شاگردوں پر پولیس نے شیل برسائے، آنسو گیس کے گولے داغے،
اور ایک نہیں 50 لوگوں کی جانیں گئی دھرنے میں. یہ نبی کی عظمت کے لیے پھر بھی ڈٹا رہا. جانتے ہیں آخری وقت یہ 8 دن پہلے 104 ڈگری بخار ہے اور نومبر کی ٹھنڈیاں ہیں. سخت ٹھنڈی میں بھی پتلی سی چادر لے کر کے ویل چیئر پر وہ میدان میں آ گئے. ڈاکٹروں نے کہا تھا اتنا بخار ہے آپ کو ہوا نہ لگے. انہوں نے یہ کہا کہ اگر نبی کونین نے مجھے سوال کر لیا کہ میرے سارے غلام میدان میں تھے تو گھر میں کیوں بیٹھا تھا, تو میں اپنے لنگڑے پن کا عذر نہیں پیش کر سکوں گا, مجھے جانا ہے. آ بھی گئے, بخار سر پہ چڑھ گیا. اسی دھرنے کے بعد واپس آئے اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ فرانس میں گستاخی ہوئی اور ہمارے ملک کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, اسی غم میں وہ اس دنیا سے چلے گئے. لیکن میں نے دیکھا, محسوس کیا ان کا خاندان کیا تھا. وہ ایک عام گھر میں پیدا ہوئے تھے, عام گھرانہ, دینی گھرانہ تھا, لیکن باپ کوئی سجادہ نشین یا پیر نہیں تھے, کوئی خانقاہ سے نہیں, مزدوری کرنے والے ایک عام انسان کے گھر میں پیدا ہوئے. حافظ قرآن بنے, عالم دین بنے اور دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے, اور پیر ٹوٹ گئے تو ویل چیئر پر آیا. اور اس کے بعد میں نے دیکھا میرے نبی سے وفا کرنے والے کے ساتھ اللہ کیا انعام دیتا ہے. جب وہ جنازہ میدان میں آیا, اللہ اللہ, آج تک تاریخ لکھنے والے بتا رہے ہیں 70 سالہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا, جس میں 50 لاکھ سے زیادہ کا مجمع بتایا جا رہا ہے. معمولی بات نہیں, جتنی بھی تعداد ہو, 40 ہو کہ 50 لاکھ, پیر رکھنے کی جگہ نہیں. یہ سارے لوگوں کو کون میدان میں جمع کیا, کون لے کر کے آیا؟ کیا ان کو کسی الیکشن میں ٹھہرنے والا امیدوار پیسوں پر جمع کیا تھا؟ ارے اس جنازے کو جب لایا گیا تو 48 گھنٹے کے بعد لایا گیا تھا. 48 گھنٹے انتقال ہونے کے 48 گھنٹے کے بعد. اور مجھے ان کے قریبی شاگرد نے آج خبر دی کہ حضرت ہم نے اس غلام رسول کی زندگی کو دیکھا, 48 گھنٹے بغیر برف بغیر فریج کے رکھا گیا تھا, اور جب جنازہ لے کر کے ہم اٹھے 48 گھنٹے تک نہ ہم نے ناک میں روئی رکھی نہ کانوں میں روئی رکھی تھی. کوئی بھی انتقال کر جائے تو ناک اور کان اس لیے بند کرتے ہیں کہ ہوا اندر جاتی ہے, پیٹ پھول جاتا ہے, جسم پھول جاتا ہے. 48 گھنٹے کے بعد بھی وہ عاشق رسول جا رہا تھا تو ایسے جیسے کہ آرام سے سویا ہوا دولہا جا رہا ہو, جسے شان سے لے جایا گیا اور میرے عزیزوں قبر میں اتارا گیا. موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس, یوں تو یہاں سبھی آئے مرنے کے لیے. میں نے یہ محسوس کیا جو زندگی اپنی میرے نبی کے لیے وار دے, میرے آقا اسے ضائع نہیں ہونے دیتے, پھر اس کو سارے لوگوں کے دلوں کا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے. اگرچہ وہ معذور ہو لیکن لاکھوں قدموں والے اس کی جان پر قربان. بڑے بڑے پیر, بڑے بڑے آستانے وہاں تک نہیں پہنچ سکے جو ایک عاشق رسول کھڑا ہوا تھا اپنی معذوری میں. عزیزان گرامی وقار, میں پھر اسی بات پر اپنا اختتام کرتا ہوں. اقبال نے سچ کہا, بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آؤس. اپنے آپ کو رسول تک پہنچا دو کہ دین پورا یہی ہے. اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبی, اگر ان تک تم نہیں پہنچ سکے تو تجھ میں اور ابو لہب میں کچھ فرق نہیں رہے گا. آج جو حالات ہمارے ہیں, ابو لہب کی طرح جینے کے لیے ہم تیار ہو گئے. میرے نبی کو کوسا جائے, میرے نبی کی زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ کو معاذ اللہ زانیہ کہا جائے, اس وقت تک اگر ہمارے کان سلامت رہے, ہمارا جسم صحیح سلامت باقی رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سے سخت سوال ہونے والے ہیں. تیار رہنا, کسی کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا, حتیٰ کہ میرا بھی, میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں, عذر نہیں قبول کرے گا رب تعالیٰ. اگر تم یہ کہو کہ مولا میں مجبور تھا, میں کمزور تھا, تو رسول پاک تمہیں بتا دیں گے میں تو تجھ تک دین پہنچانے کے لیے اپنے ننھے بچے بھی قربان کر دیے. تم اگر یہ کہو گے کہ اللہ میں بوڑھا تھا,
میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ رسول پاک، یہ پورا بیان میں کر رہا ہوں ابھی فی الحال، یہی خادم حسین نے کہا تھا، اگر تم میں سے کوئی بوڑھا یہ کہہ دے کہ میں تو کمزور تھا تو رسول پاک تمہارے سامنے امیر حمزہ کے بڑھاپے کو پیش کر دیں گے، امیر حمزہ کو پیش کر دیں گے جو 60 سال کی عمر میں احد میں آیا، سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبایا گیا رسول پاک کے سامنے۔ حضور کا سگے چچا تھے، سگے چچا۔ حضور اگر کہہ دیں کہ میں نے وہ سب دیکھ لیا تو اپنے گھر میں آرام سے سو رہا تھا، اگر تم یہ کہو میں تو مزدور تھا، میں کیا کر سکتا، میرے آقا بلال حبشی کو سامنے کر دیں گے، یہ تو غلام تھا، میرا نام لیتا تو اسے مارا جاتا تھا، اس کی پیٹھ گل گئی تھی، تو کون سا بہانہ پیش کرے گا، تم کون سا بہانہ کرو گے؟ عورتوں کے لیے بھی معاملات آئیں گے تو اگر عورتیں یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا آپ کی عزت پر پہرا دینے کا، میرے نبی اس وقت حضرت سیدہ سمیہ کو پیش کر دیں گے۔ ایک یہ بھی خاتون ہے جس کی عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے، کافروں نے صرف اس کو مارا کیوں تھا؟ اس لیے کہ نبی کی بات کرتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرتی تھی۔ مکہ والوں نے سیدہ سمیہ کو یوں ہی نہیں مارا بلکہ ان کے ہاتھ اور پیر کو گھوڑے کے چاروں پیروں سے باندھ کر کے دوڑایا تھا، سمیہ کو دوڑایا گیا تھا گھوڑے کے پیروں سے باندھ کر کے، پھر ابو جہل نے ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کے شہید کیا تھا۔ میرے آقا اگر سیدہ سمیہ کو پیش کرتے تو کیا بہانہ ہمارے پاس رہے گا؟ کوئی عذر ہے ہمارے پاس تو بتاؤ۔ اگر تم یہ کہو کہ میں جوان تھا، ابھی شادی ہوئی، میرے آقا حضرت حنزلہ کو پیش کر دیں گے، یہ حنزلہ ہے، آج شادی کیا ہے، آج سہاگ رات تھی، بس نبی کی بات کانوں میں آ گئی کہ کوئی دشمن میرے نبی پر حملہ کر رہے ہیں، اپنی بیوی سے کہا اے شریک حیات الوداع، میں جا رہا ہوں، زندگی باقی رہی تو ملاقات ہوگی ورنہ قیامت میں ہم ملیں گے۔ نکل گئے۔ غسل کی حاجت تھی اپنی بیوی سے اٹھنے کے بعد، غسل تک نہیں کیا حنزلہ نے، احد میں شریک ہو گئے اور دوسرے دن دیکھا گیا تو ان کی شہادت بھی ہو چکی تھی، انتقال بھی ہو۔ اگر جوانوں تم کہو گے کہ ابھی شادی ہو رہی تھی اس لیے میں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، نبی کونین تمہارے سامنے حنزلہ کو پیش کرتے ہیں، اس کی تو آج ہی شادی ہوئی تھی۔ عبداللہ اسود وہ صحابی ہیں جن کو حضرت عثمان غنی نے شادی کے لیے پیسے دیے تھے، جا سامان خرید کر کے لاج تیری شادی، لیکن شام کو اعلان ہوا کہ نبی کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے، یہ مجاہد صحابی شادی کا سامان لینے کی بجائے تلواریں خریدنے چلا گیا، گھوڑا خرید لایا، تلوار لے آیا، کہا شادی کر کے اس جی کر کے کیا فائدہ اگر میری نبی کی عزت باقی نہیں رہی۔ میرے عزیزوں، پھر میں یہی کہتا ہوں، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آؤس، اپنے آپ کو نبی کی ذات تک پہنچا دو، دین یہی ہے۔ اگر بؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیس، اگر ان تک نہیں پہنچے تو یہ سب بو لہبی ہے، تم میں اور ابو لہب میں فرق نہیں۔ آج میرے جذبات یہاں تک مجھے بولنے پر مجبور کی اس لیے کہ میرے نبی کی بات ہے۔ میرے عزیزو، آج دل ٹکڑے ٹکڑے ہے، آج ہمارا جسم پارا پارا ہونا بھی چاہیے۔ مجھے امام غزالی کی وہ بات یاد آتی، انتظار کرو اے مسلمان، تمہارے نبی کی عظمت پر جب حملے ہوں اور تم خاموش گھروں میں بیٹھے رہو، چند دن اور انتظار کر لینا، سڑکوں پر تمہاری ماں اور بہنوں کو نیلام کیا جائے گا، بیچا جائے گا اور تم کچھ نہیں کر سکو گے، تمہارے بچے تمہارے سامنے مارے جائیں گے اور تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ آج کفار و مشرکین وہ سب پلان کر رہے ہیں اور تم سب مارے جاؤ گے، اس میں بھی شامل ہو سکتا ہوں۔ اس لیے اٹھو وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ میرے عزیز، آپ اپنے بچوں سے وفا کی امید رکھتے ہیں، بچوں سے بار بار یہ کہتے ہیں بیٹا میں نے تجھے بڑی محنت سے پالا ہے، رات کو جاگ کر کے تیری بیماریوں میں نے تیمارداری کی ہے، خون پسینے کی کمائی ایک کر دیا، تب تم اپنے بیٹوں سے وفا کی امید رکھتے ہو۔ کیا رسول اپنی امت سے وفا کی امید نہیں رکھ سکتے؟ وہ رسول جو رات بھر روتے رہے ہوں، اپنی امت سے وفا کی امید نہیں رکھیں گے؟
اور اگر ان کی امت ان سے بے وفائی کرے تو انہیں کتنا ٹھیس پہنچتا ہوگا، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اس لیے بدلو اپنے آپ کو، ہم نبی کے لیے ہیں اور نبی کے لیے جی رہے ہیں اور اٹھائے بھی جائیں گے نبی کے لیے ہی۔ اسی لیے میرے مرشد نے آخری زمانے میں یہ اپنی نعت میں ہمیں میسج دیا تھا، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جیو، انہی کے لیے رہو، پھر دیکھو تمہاری عزتیں اللہ اتنی بڑھائے گا کہ جس دن ہمارا جنازہ اٹھے گا اس دن یہ کہا جائے گا عرش پر دھومیں مچی کہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھا کہ طیب و طاہر گیا، ہر زمین کا ٹکڑا تمہارے غم میں روئے گا، عاشق رسول جا رہا ہے، فرشتے تمہارے استقبال میں کھڑے ہوں گے کہ ایک بڑی ذات والا آ رہا ہے، بڑی حیثیت والا آ رہا ہے۔ اس لیے کہ جب ایک عاشق رسول دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، میرے آقا اپنے صحابہ کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سے بہتر اور زندگی چاہیے؟ نبی جس کا انتظار کریں اپنے صحابہ کے ساتھ، اس سے بہتر ہمارے لیے کوئی زندگی نہیں۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وآخر دعوانا